अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी में अख्तर संधू आपसे मुखातिब। आज मेरे मेहमान डॉक्टर महबूब हुसैन, जो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, आजकल उसकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या फेडरेशन उसके मेंबर भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और इस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आप उनको देखते भी हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी आपने टाइम निकाला। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनल सिस्टम है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके हवाले से हम बात करेंगे ताकि नाज़रीन समझ सकें कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर साहब, पहले मुझे आपसे पूछना है कि सेनेट, सिंडिकेट और वाइस चांसलर, खास तौर पे जो सेनेट और सिंडिकेट है, इसकी कंपोजिशन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर साहब, आज आपने इंतहाई अहम मौजू पर मुझे मदद किया और बात करने का मौका फराहम किया। देखिए, पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त हमारे हिस्से में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ आई थी, 2 जामियात थी। एक पंजाब यूनिवर्सिटी थी लाहौर में और दूसरी ढाका यूनिवर्सिटी थी ईस्ट पाकिस्तान में। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर की आबादी बढ़ती गई, तलीमी ज़रूरियात बढ़ती गई और फिर बहुत सारे और जामियात भी कायम हुई। जब ये यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों की तलीमी ज़रूरियात पूरी कर रही थी तो इसमें 2 अहम इदारे कायम किए गए, एक सेनेट का और एक सिंडिकेट का। 1973 एक्ट के तहत इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है और उस एक्ट के तहत ये वजूद में आया। सेनेट का इदारा कदरे बड़ा इदारा है जिसमें यूनिवर्सिटी में जितने भी शोबाजात हैं उनके जो सदूर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ जो फैकल्टीज़ हैं उनकी जो डीन्स हैं, इसी तरह जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के और जो फुल प्रोफेसर्स हैं वो इस सेनेट के इदारे का हिस्सा होते हैं। इसी तरह जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, जो मलिका कॉलेजेस हैं, उनके जो टीचर्स हैं उनकी नुमाइंदगी भी रखी गई है और वो थ्रू इलेक्शन इलेक्ट होकर आते हैं। इसी तरह जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी भी नुमाइंदगी है और फिर जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अरकान असम्बली हैं वो भी सेनेट का हिस्सा है। जबकि जो सिंडिकेट का इदारा है ये अपनी कंपोजिशन के लिहाज से खासा अहम है लेकिन नंबर के लिहाज से कदर छोटा है। इसको चेयर वाइस चांसलर करता है, लेकिन इस इदारे की अगर आप कंपोजिशन देखें तो इसमें हाई कोर्ट का सिटिंग जज, इसमें ब्यूरोक्रेसी की नुमाइंदगी के लिए फिनांस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज और इसी तरह जो 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनिवर्सिटी के टीचर्स के, जो अपने अपने कैडर से मुंतखब होकर आते हैं। इसी तरह एक रुकन असम्बलीज का हिस्सा होता है जिसको स्पीकर नॉमिनेट करके भेजता है। इसी तरह गवर्नर या चांसलर की नुमाइंदगी के लिए भी लोग होते हैं और हायर एजुकेशन जो सूबे का है और जो मरकज़ का है उनकी नुमाइंदगी भी दी गई है। इस तरह एक ये बहुत बैलेंस इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी के इंतजामी मामलात को, तालीमी मामलात को और माली मामलात को देखता है। और वाइस चांसलर ज़ाहिर के एग्जीक्यूटिव हेड होता है इस इदारे का और इस यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो वो एज ए एग्जीक्यूटिव हेड सिंडिकेट को चेयर करता है। डॉक्टर साहब, आपने ये दोनों कंपोजिशन बड़े खूबसूरत अंदाज से बताए हैं और जो सेनेट है और सिंडिकेट, इसमें आपने मुझे ये ऐसा लगता है कि जो सिंडिकेट में जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसको कवर करता है। तो आपका पार्लियामेंट के ऊपर काम भी है, पीएचडी का, आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं, वहाँ पे सेनेट और कौमी असेंबली है और उसमें तो चलो एक ज़रूरत है कि एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक गवर्नमेंट को करता है, लेकिन यहाँ पे एक इसकी सेनेट की एक अजाफी बोझ नहीं है, आप समझते हैं? देखिए, जब ये यूनिवर्सिटी कायम हुई थी और फिर पंजाब पूरे की बल्कि पूरे पाकिस्तान की तालीमी ज़रूरियात को पूरा कर रही थी, तो जब ये सेनेट का इदारा वजूद में आया था उस वक्त इसकी अहमियत को आप देखें टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए, ये पूरे पाकिस्तान के तलबा की तालीमी ज़रूरियात को पूरी कर रही थी। और फिर इस सेनेट की कंपोजिशन अगर आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ इजलास के अरकान असम्बली को रखा गया और इस यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी पंजाब भर के कॉलेजेस हैं उनको नुमाइंदगी दी गई, उनके प्रिंसिपल्स को नुमाइंदगी दी गई, उनके साजा को नुमाइंदगी दी गई
اور پھر اس کی کمپوزیشن اس لیے بھی بڑی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی طرح سنڈیکیٹ میں کوئی چیز کسی وجہ سے اوور لک ہو جاتی ہے تو ایک ایکسٹرا چیک ہو، کیونکہ اس آئین کو، اس ایکٹ کو بنانے والوں نے اس وقت اس چیز کا خاص اہتمام رکھا تھا کہ تعلیم جو ہے خاصی اہم ہوتی ہے کسی بھی قوم اور ریاست کے لیے، تو اس کے جو جتنے بھی امور ہیں، میٹرز ہیں، وہ اچھی طرح ڈیبیٹ کے بعد پالیسی بنے۔ میرا خیال ہے کہ سینٹ کا ادارہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے بڑی یونیورسٹیز کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو یونیورسٹی کی خود مختاری کے لحاظ سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، اسکول کیڈر ہے، کالج کیڈر ہے، اس کی کبھی اس طرح کی، ویسے تو پچھلی گورنمنٹ میں یہ تھوڑی سی بات چلتی رہی ہے، لیکن یونیورسٹی کے لحاظ سے بڑا ایک اس کو حساس سمجھا جاتا ہے کہ اس کو خود مختار ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے، اس کی اہمیت؟ دیکھیں، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ یہ جو جامعات ہوتی ہے نا، پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ علم کی تخلیق کے مراکز ہوتے ہیں، اور علم اسی وقت زیادہ بہتر انداز میں تخلیق ہو سکتا ہے جب وہ آزاد ہو، ایک پرامن فضا ہو، خوف نہ ہو، وہاں پر ڈبیٹ کرنے کی آزادی ہو، وہاں پر ڈسکشنز کرنے کی آزادی ہو، ان کی لیبارٹریز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، ان کی لائبریریز جو ہیں وہاں پر پوری ضروریات کی چیزیں موجود ہوں۔ دیکھیں، جب آپ تعلیمی اداروں کو، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو بیوروکریٹک سیٹ اپ میں جکڑ دیں گے تو وہ جو علم کی تخلیق کا عمل ہے وہ ڈسٹرب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس رول ماڈل ہیں، ایگزامپلس ہیں، پوری دنیا کے بڑے ادارے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بلکہ انتظامی اور مالی لحاظ سے بھی خود مختار ہیں۔ اگر آپ نے کسی انٹرنیشنل اسکالر کو اپنے ہاں مدعو کرنا ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے آپ نے لیکچر دینے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کو اکوپ کرنے کے لیے اس کے لیکچر یہاں پر ارینج کرنے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ مالی معاملہ کے حوالے سے ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ میں اس کی فائلیں گم ہو جائیں۔ آپ اس کو انوائٹ کرتے ہیں اور اس کو ظاہر فنڈ آپ اس کے لیے ریلیز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دنیا میں نئے ٹرینڈس جنم لے رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ اپنی لیبارٹریز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ نہ صرف تعلیمی لحاظ سے اسکالرس کو انوائٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے اسکالرس کو بھی فنڈنگ دے کر آپ بات کرتے ہیں۔ جیسے پنجاب یونیورسٹی ایک بڑا ادارہ ہے، یہ خود مختار ہے، تو اس نے اپنی خود مختاری کو ایک اچھے انداز میں چینلائز کرتے ہوئے اپنی فیکلٹی کو بھی اپ گریڈ کیا، ان کو سپورٹ کیا اور فنڈنگز دی، ان کو اسکالرشپ دیے تاکہ وہ باہر جائیں اور اسکالرشپ کے ذریعے وہاں کے علوم، وہاں کی لیبارٹریز، وہاں کے لائبریریز، وہاں کے اسکالرس کو مل کر آئیں اور پھر اپنا وہ نالج یہاں آ کر انپٹ کریں، انکارپوریٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے یونیورسٹیز کی خود مختاری کو خاصا اہم سمجھا جاتا ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جی، یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ہر جتنے بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ اپنا کچھ نہ کچھ منشور لے کے آتی ہے اور اس میں تعلیم کو ضرور شامل کیا جاتا ہے، ان کے جو پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے اور اس کے بعد الیکشن کی جو کیمپین ہوتی ہے۔ موجودہ حکومت نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ وعدے کیے ہوتے ہیں، توقعات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو واٹس پرفارمنس آف دا کرنٹ گورنمنٹ ان دا فیلڈ آف یونیورسٹی ایجوکیشن اسپیشلی؟ دیکھیں، اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز کا جائزہ لیں تو وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، بہت آئیڈیلز ہیں، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی جب اپنے انتخابی کمپین میں بڑے زور شور سے یہ دعوے کرتی تھی، وعدے کرتی تھی کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کو پروموٹ کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہو سکتی۔ اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، فنڈس کی عدم دستیابی ہے، آپ دیکھیں کہ بلکہ نہ صرف عدم دستیابی بلکہ جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ایچ ای سی ہے یا صوبائی ایچ ای سی ہے، ان کی جو فنڈنگس تھی، ان کا جو بجٹ تھا اس پر بھی کٹ لگا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز جاری کی اور انہوں نے کہا گیا کہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو فنڈس اس لیول تک دیں گے، لیکن وہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ اور دیکھیں کہ پاکستان جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر کنٹری ہے اور ہم نے اس کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ممبر کنٹریز کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جی ڈی پی کا کم از کم 4% جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کرے گا، لیکن ہم تو 2.5 پر بھی نہیں ہیں۔ 2.5 جو ہے وہ ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، 2.5% آپ دیکھیں نا، تو ہم تو اس سے بھی کم اپنی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہم کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کے بڑے اداروں کے ساتھ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایگزامپلس دی جاتی ہیں کہ یہ ہارورڈ اور آکسفورڈ اور یہ کیمبرج بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے آپ بجٹ دیکھ لیں اور پاکستان کا مجموعی بجٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو تعلیم ہے اگر ہم نے اس میدان میں آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے ایک جینرس بجٹ ایلوکیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی، بلکہ یہ بنیادی ایک چیز ہے کہ
کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بجٹ کوئی ہوگا تو آپ اس کو مختلف پروجیکٹس کے اوپر لگا سکیں گے. تو یہ جو پچھلے دنوں میں ایک بڑی بات چل رہی تھی کہ پبلک یونیورسٹیز امینڈمنٹ ایکٹ 2020 یہ کوئی آ رہا ہے, اس کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ اس میں جامعہ پاکستان سے لے کر اب تک تعلیم کا شعبہ مجموعی طور پر ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں رہا, اور جب کبھی ہماری گورنمنٹ کوئی پالیسیز لانے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کے جو بنیادی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے کو شامل نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ اب تک جتنے بھی ہماری ایجوکیشن پالیسیز آئی ہیں وہ پوری طرح سے سکسیزفل نہیں ہو سکتی. ایک پالیسی آئی, کچھ عرصہ چلی, اور اس کو پھر ایک دوسری پالیسی کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا, اور اس کی ریپلیسمنٹ کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, چاہے وہ وائس چانسلرز ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, یا انتظامی افسران ہیں, یا پیرنٹس ہیں ایون, تو سول سوسائٹیز ایون آپ دیکھیں کہ بڑا اچھا فیڈ بیک دیتی ہے پالیسیز کے حوالے سے, ان کی فارمیشن کے حوالے سے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کی رائے کو شامل نہیں کیا جاتا. ابھی یہ جو ماڈل یونیورسٹی ایکٹ کے کل چانسلر صاحب نے ہمارے نمائندوں کو بلایا تھا, ان سے میٹنگ کی, اور ابھی انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس ماڈل ایکٹ کو یا یونیورسٹی امینڈمنٹ ایکٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرنے جا رہے, اور بلکہ یہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ چانسلر صاحب نے خود ایک ٹاک شو کے اندر یہ کہا کہ جی مجھے بھی اس ایکٹ کے بارے میں نہیں پتا, اچھا مجھے لاعلم رکھا گیا. اور اگر یونیورسٹیز کا جو سب سے بڑا ایک آفیسر ہے چانسلر, جو یونیورسٹیز کو کانسٹیٹیوشنلی بھی لیڈ کرتا ہے, اگر وہ لاعلم ہے تو پھر ہم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب بس ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں بنایا, جو منسٹر ہیں راجہ ہمایوں یاسر انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی نہیں بنایا, تو چانسلر ہیں گورنر صاحب انہوں نے بھی اس کو ڈس اون کر دیا. تو یہ مسئلہ کیا ہے, اس کا کوآرڈینیشن نہیں اداروں کے درمیان؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں نے بنایا نا. راجہ یاسر ہمایوں جس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں, ایجوکیشن کو لیڈ کرتے ہیں, آپ وہ جو مرضی کہیں, ہمیں ان کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ مسودہ آیا, انہوں نے پڑھا, اور جو پچھلے دنوں جو پرائم منسٹر صاحب لاہور کے وزٹ پر آئے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کیا. لیکن آپ نے پڑھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, تو آپ نے ان کے ساتھ کیسے شیئر کیا؟ یہ خود کو ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہہ رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ بیوروکریسی نے بنایا یا کسی نے بھی بنایا, ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے نا جی. تو گورنمنٹ کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن, اس کو وزیر تعلیم لیڈ کر رہے ہیں, تو ان کی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسا مسودہ پبلک کرنے سے پہلے یا ٹیبل کرنے سے پہلے یا قانون سازی کرنے سے پہلے اس کی ایون ڈرافٹ بھی اگر آپ نے بنانا ہے تو اس ڈرافٹ کو آپ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد تشکیل دیں. جی بالکل. ڈاکٹر محبوب حسین صاحب ہمارے ساتھ مہمان کے طور پہ, ایکسپرٹ کے طور پہ, ایجوکیشنسٹ کے طور پہ بات کر رہے تھے, اور ان کا فوکس یہی تھا کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کا سیٹ اپ, جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور اس میں کسی امینڈمنٹ کو اگر آپ نے لے کے آنا ہے کسی قسم کا, تو وہ جو ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ان پٹ لیے بغیر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر اس میں جو ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں جب ان کی رائے شامل نہ کی جائے تو وہ کبھی کامیاب چیز نہیں ہو سکتی. پھر ایسے ہی ہوگا کہ جیسے پچھلی پالیسیز آئے دن بدلتی رہیں گی. تو میرا خیال ہے جو موجودہ گورنمنٹ کے لیے بہت اچھا فیڈ بیک ہے, جو کہ پروفیسرز کا, ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے کہ اپنی رائے دینا تاکہ گورنمنٹ اس کے اوپر عمل کر سکے. امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں, ڈاکٹر محبوب حسین صاحب کی خوبصورت باتیں جو ہمیں والا تک پہنچ جائیں گی, اور پاکستان میں تعلیم کا, تحقیق کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو ایک فیسیلیٹیشن کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. آپ ایک اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.